मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भाई सवाल पूछा है कि शादी हॉल में शादी करना जायज़ है। वालदा का कहना है कि वालिद का कहना है कि ये तो एक रिवाज है, वालदा का कहना है कि घर में जगह ही नहीं, तो क्या करें। माज बच्चा, ये कैसा नाम है भाई। देखो, शादी हॉल में भी जायज़ है, घर में भी जायज़ है। मेहमान ज़्यादा हैं, घर में जगह नहीं है, तो शादी हॉल में कर लो। और अगर मेहमान ही कम बुलाओ कि ख़र्चा कम हो तो भी ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि शादी हॉल में करना है या घर में करना है। असल ये बेहयाई ना हो, चाहे घर में हो या शादी हॉल में हो, पार्टीशन हो, ख़वातीन अलग मर्द अलग। दूसरी बात ये है कि बारात में नहीं बुलाना चाहिए लोगों को। बारातों की दावतें ये हिंदुआना कल्चर है, वलीमे की दावत है इस्लाम में। बारात का कोई लफ्ज़ ही नहीं है अरबी ज़बान में। तो ये जो बारातों के खाने हो गए हैं ना, बारातों की दावतें शादी हॉल में हो या घर में, ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। ये चीज़, इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए। जब बच्ची की या बहन की या घर में किसी भी खातून की शादी हो तो निकाह मस्जिद में पढ़वा लें। जो करीबी लोग हैं, चचा मामू वगैरह, उनको बोलें मस्जिद में पहुँचेंगे, निकाह होगा, वहाँ से पतली गली से निकल लें। जो भी ख़ानदान के 8-10 लोग बड़े बड़े आ जाएं, बस ठीक है। अगर उनको चाय पानी भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, उसके लिए तो हॉल की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जब रुखसती हो के घर चली जाए, अगले दिन लड़का वलीमा करे, उसमें बुलाए पब्लिक को, उसमें बोले भाई लड़की वाले इतने तो लड़के वाले इतने, और फ़लाँ जगह घर में जगह नहीं है तो शादी हॉल में कर ले। फिर वो अपनी हैसियत के मुताबिक करे। अल्लाह ने माल ज़्यादा दिया है तो ख़ानदानी वलीमा कर ले, रोकड़ा ही नहीं है, पैसे कम हैं तो जितने हैं उस हिसाब से कर ले, ठीक है ना। इस्तिखारे की दुआ उर्दू में नहीं। वजह उसकी ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई आयत बता रहे हों। तो उसके वर्डिंग भी मनसूस है। उर्दू में अगर मांगनी है तो लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा करें, बिल्कुल बामाना तर्जमा ना हो बल्कि लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा हो। तो क्योंकि बिल्कुल उसकी जो वर्डिंग हमें सिखाई गई है ना, वो तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब उसमें अपनी तरफ से, जैसे कुरान की कोई सूरत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अपनी तरफ से थोड़ी तर्जमा करके पढ़ सकते हैं, वो तो जब अरबी में ही पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ दुआएं ऐसी हैं जो आप अपनी ज़बान में मांग सकते हैं, कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जब तक वो उन्हीं अल्फाज के साथ नहीं मांगी जाएंगी तो उस पर जो फजीलत है वो मुरतब नहीं होगी। तो इस्तिखारे की दुआ भी ऐसे ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर वो अरबी वाली दुआ याद नहीं है तो आप उसका मफ़हूम फिर उर्दू में कह दें, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह तो पाबंद नहीं है ना कि वो लाजमी उसी पे। नहीं आती दुआ तो एक अलग बात है, लेकिन उस दुआ को याद कर लें, सीख लें वो दुआ। हाँ, तर्जुमा लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा पढ़ें फिर, अगर वो दुआ नहीं आती है ना, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा उसको। मुफ्ती साहब, क्या नबी से मदद मांगना शिरक है? किन अकायद के साथ मांगना शिरक है, वजाहत फरमा दें। मा फ़ौक़ल असबाब मदद जब भी किसी से मांगी जाएगी तो ये अमल शिरक कहलाएगा। चाहे फ़रिश्ते से मांगे, नबी से मांगे, क़ब्र से मांगे, पत्थर से मांगे, बराबर है। मा फ़ौक़ल असबाब मदद किसे कहते हैं? एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है, जिसकी कोई लॉजिक होती है। आप पुलिस से मदद मांगते हैं तो क्या मतलब, पुलिस को कॉल करेंगे आप, फिर पुलिस मोबाइल के ज़रिए आएगी, चोर को पकड़ने की कोशिश करेगी। ये असबाब से हटके नहीं है, ये वो असबाब हैं जो दुनिया में अल्लाह ने किसी भी काम के लिए रखे हैं। मुझे पानी चाहिए, मैं मदद तलब करता हूँ, मेरा हाथ कूलर तक नहीं पहुँच रहा, मैं आपसे मदद मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप टांगों से उठ के जाओगे और गिलास में पानी निकाल के मुझे ला के दे दोगे। ये मदद वो है जो असबाब के तहत है, ये शिरक नहीं है। एक है जहाँ असबाब ख़त्म हो जाएं, वहाँ किसी से मदद मांगना, तो ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है मदद। मखलूक ऐसे मौके पे मदद नहीं कर सकती, ना पैगंबर कर सकते हैं, ना कोई बुत कर सकता है, ना कोई फ़रिश्ता कर सकता है। अब यहीं बैठे बैठे कोई नबी से मदद मांगता है कि या रसूल अल्लाह आप मुझे औलाद दे दें, तो ये असबाब के तहत है या असबाब से हटके है? असबाब से हटके, ये मदद शिरक है। तो खूब समझ लो, शिरक में ये नहीं देखा जाता कि किससे मदद मांगी जा रही है, कि पैगंबर से मांगी जा रही है, ये बुतों से।
یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی. تو کافر ہے, مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے. نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں, میرے حالات درست کر دیں, اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں, تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے اختیارات نہیں دیے, سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا اور وہ یہ اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں, حرام سمجھتا ہوں. اے اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ہاں, زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس ہفتے ایک خوشخبری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر بل کو مسترد کر دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے, اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کرا سکتا. اس بل کو مسترد کروانے میں ہماری دینی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, تنظیم اسلامی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یوتھ کلب اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. دعا کریں یہ بل ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو جائے. بالکل اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے, جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے, تنظیم اسلامی کا بھی کردار ہے, یوتھ کلب والوں کا بھی کردار ہے, اور 2 وکیل تو میرے جاننے والے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس بل کے خلاف آواز اٹھائی, ہم سب ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ سب ہمارے محسنین ہیں, ہماری نسلوں کو مصیبت اور عذاب سے بچا رہے ہیں. وہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا, اس کے فوراً سائڈ افیکٹ نہیں آتے. یہ نسلوں میں جا کے جب نسلیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں نا, پتہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا 2 بکرے آپ نے ذبح کر دیے, کاٹ دیے, اور 7 سال کی عمر میں کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں. ایک بکرے کا خرچہ ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکرا سستا تھوڑی مل رہا ہے بھائی. تو ان لوگوں نے ہمارے بکروں کے خرچے بھی بچا لیے. جو شیعہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ شیعہ رہے گی. جو ہی ہے ہمیشہ کیا رہے گا؟ شیعہ رہے گا. تو ان سب کا شکریہ. یہ تو خیر میں نے ایک مزاح کی بات کی ہے, یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. بکروں کا خرچہ تو بہت ہلکی چیز ہے, بڑے مصیبت. تو اللہ وفاقی شرعی عدالت کو بھی جزائے خیر دے, اور اب جلدی سے سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے, اور یہ ہماری اسمبلیوں سے ہمیشہ کے لیے پاس ہو جائے کہ یہ غیر شرعی, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ان دینی جماعتوں یا کوئی بھی, چاہے دینی نہ بھی ہو, کوئی بھی اچھے کام کو کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو 2 وکیل میرے جاننے والے ہیں, یہ تو کوئی ایسے کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں ہیں. یہ تو بیچارے تھوڑے لبرل ٹائپ کے ہی لگے مجھے دیکھنے سے, لیکن سوچ اچھی ہے ان کی, بہت محنت کی انہوں نے. مفتی صاحب آزاد کشمیر سے آیا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی غلام کشمیر سے آؤ یا آزاد کشمیر سے آؤ, ملاقات کا ایک ٹائم ہے. میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں اس وقت, کائنڈلی کسی اور وقت ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بلوچستان سے ہے نا, مل لی ہے نا, زبردست ملاقات ہو گئی. مفتی صاحب کیا نبی سے یہ ہو گیا؟ مفتی صاحب کئی بار کہا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر بیان کریں. نیز سورۃ تکویر پر بیان کریں. بھائی جنت کی زندگی ایسی ہوگی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو. یہ شور کیسا ہو رہا ہے موبائل میں؟ ایسے نہیں ہوگی جنت کی زندگی. کبھی موبائل کہہ رہا ہوں مائک میں, دیکھو یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مائک ہے نا, ہاں تو اس کو بلاؤ کسی کو بھائی, اس کو ٹھیک کریں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کرو کہ میرے دماغ میں کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہو. خوبصورت بنگلے ہوں, حور و رنگ ہو, نہریں بہہ رہی ہوں, تصور کرتے چلے جاؤ. جہاں آپ کا تصور ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی کئی گنا اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے اب تک ایسی چیز دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں, کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے, اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دل سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. کیوں؟ اللہ نے تیار کی ہے بھائی, اور نیک بندوں کے لیے. دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں
دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں، حالانکہ وہ عیاشیاں اللہ نے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی ہوتی. تو جو عیاشی اللہ کامیابی کی صورت میں دے گا آپ کو، تو جتنا بڑا اللہ ہے نا میرے بھائی، اسی حساب سے جنت بھی ہے اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہو گیا بیان جنت پہ. ٹھیک ہے، دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں، درجہ بندی ہوگی جنت میں. ساری سب کو ایک جیسی جنت تھوڑی، دنیا میں اعمال سب کے ایک جیسے تھوڑی ہیں. سب سے اعلیٰ جنت شہداء کے لیے، پیغمبروں کے لیے، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو ان کے لیے. اور کیونکہ علماء میں بھی دیر آر ٹو ٹائپس، بد عمل بھی ہوتے ہیں، با عمل بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس علم سے، لوگوں کو سیدھے راستے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو عالم کی آزمائش تو عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر تہجد گزار ہے، روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے. اچھا دیکھو، نیکیوں میں بھی نا ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کچھ لوگ صدقات و خیرات میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ لوگ نفلی روزوں میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ ان تمام عبادتوں میں کم ہوتے ہیں، والدین کی خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ. تو ہر عبادت کا الگ نوعیت کا ثواب ہے. ہر عبادت کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ قسم کے نوعیت. تبھی حدیث میں آتا ہے نا، روزے داروں کو الگ جنت ملے گی، الگ دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی رکھیں اور ایک کو زیادہ فوکس کر لیں. ہم تھوڑی تھوڑی ساری عبادتیں ہونی چاہیے. باقی کمال ایک ہی میں پیدا ہو سکتا ہے، ساری چیزوں میں ہر آدمی کمال نہیں پیدا کر سکتا نا. بعض لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جو ہے نا، یہ تو نفلی روزے نہیں رکھتے، یہ فلاں بزرگ یہ تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی وہ تہجد پوری رات پڑھتے ہوں، آپ تہجد نہیں پڑھتے. بعض دفعہ بدگمان ہوتا ہے یار یہ تہجد نہیں پڑھتے، تو ہو سکتا ہے صدقات و خیرات میں وہ اتنے آگے ہوں، وہاں سے اس کی تلافی ہو رہی ہو. تو اس لیے کسی کے بارے میں جلدی رائے نہ قائم کر لیا کریں دو چار چیزیں دیکھ کے کہ اس میں عمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز میں اس کا عمل آپ سے بہت زیادہ ہو. مفتی صاحب میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں، اگلے مہینے نکاح دعا کریں میرے حق میں، اللہ تعالیٰ برکت دے. بھائی یہاں نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں ولی سے رابطہ کرو، میں ہوں گا تو پڑھا دوں گا. مفتی صاحب لوگ اتنی دور سے بیانات سننے کے لیے آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ایک سوال پڑھ کر اس کا جواب دینے میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ہمارے مسائل کی بات ہی نہیں آتی، لہٰذا مختصر مسئلے کی وضاحت کر دی. اچھا، میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں، کافی دعائیں بھی کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، پلاننگ کروں کیسے کروں، کیا میرا یہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال آیا تھا. بھائی پلاننگ کریں، آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو پلاننگ کریں، ورنہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، عمرے سے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں. ہر آدمی ہر چیز، اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، آپ نے عمرے کی پلاننگ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ابا اماں کو عمرہ کرا دیا، اور پھر جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دوا کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے میں پہلے یہ سوچنا چاہیے، اس کی پلاننگ کریں کہ یہ پلاننگ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ وسائل ہوں تو پھر اس پہ سوچیں، نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ابا کو بیمار ہو گئے، اماں بیمار ہو گئیں، آپ نے سارے پیسے لگا دیے عمرے پہ، تو ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے سے پہلے یہ پلاننگ کریں کہ اس کام کی پلاننگ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پلاننگ کریں. میرا مسئلہ ہے میں سوچتا بہت ہوں، بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں، مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں، مگر کماتا نہیں ہوں، کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو، جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ، پین ہاتھ میں رکھو، ڈائری لے کے بیٹھو، جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا وہ اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے؟ ابے بھائی دیکھو، اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں، تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ، کام نہیں کرتا تھا. ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی، کمبخت کہ تو کوئی کام نہیں کرتا، اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی، میں نے مشین دے دی ہے تجھے، بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا، بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی، بٹن دبائے گا یہ کام، بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو وہ کہتا ہے ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ. کہ بٹن بھی کون دبائے؟ وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن. بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی؟
تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام, یہ پڑے رہو, ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دو, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے, دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا وہ خیالات کا مجموعہ ہے, یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا, ترتیب نہیں دیتا, یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی, ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی قلم کو تھکاؤ, ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں, جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ سارا کاپی پہ لے آئیں, آپ ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا, اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی, لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی, ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انڈے جا کے چیک کرنے ہیں, ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, اب امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے, انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے, تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا, تو پتہ ہے کیا, جو میرے دماغ میں آیا میں نے کہا ڈائری میں ڈالو یار, دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو, دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے, آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے, نکل پتلی گلی سے یہاں سے, چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا, تو 4 سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا, بیڈ, ویسے تو میں نیچے سوتا ہوں, بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بہرحال, وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا, وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جوڑنا ہے. بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو 6 سال سے نلکے ٹپک رہے ہوتے ہیں, ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو وہ پھٹا تھا, 3 سال سے گھر کا نلکا ٹپک رہا تھا کچن کا. گھر والے کہہ کے تھک گئے, بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے, پھر گھر سے باہر نکلے بھول گئے, پھر گھر میں آئے تو نلکا ٹپک رہا ہے, ٹھیک کرانا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا, جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے. بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 3 نلکا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 4 بزنس کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر 5 یہ کرنا ہے, نمبر 5 حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری 3 شادیاں تھیں, 2 شادیاں تھیں, اور سر میرا کیا تھا, ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو رشتہ, فرشتہ تو آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں, لکھ دو نا, کوئی پابندی تھوڑی ہے, کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے, یا FBR والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے, یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی, تو تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے, تیرے سر پہ بال کہاں سے اگیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو, الٹ دو, ایسی کی تیسی, جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار, کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں, یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا, اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, میں تو ساری باتیں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں. بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے, تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں, دانا کھا رہی ہیں, گراتی بہت تھیں, بہت زیادہ گراتی ہیں, ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانہ ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں. تو یہ بھی لکھ دے بھائی, تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانہ ضائع نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. سب بٹرم پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری, DS ڈائری جسے کہتے ہیں, ڈیلی شیڈول, وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی, ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا, وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے, ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے, ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا, وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو, اور یہاں سے کاٹ دو, ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا, ابے وہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل, بلکہ صفائی پھاڑ دو.
ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا. ٹھیک ہے نا, سب پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, نہیں بھائی, یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک 1 ہفتہ لگ جائے اس میں, 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو 1 مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا, اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں, وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے, وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے, DS ڈائری ہے, بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھ دیں. تو ورنہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو. وہ جلدی کے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. تو وہ آپ نے ڈال دیے, بولو, چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں, اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں. ان کو ڈال دیا آپ نے ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی ہوئی ہیں, بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے, وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک, اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, یا ڈھکن نہیں تھا, بنوانا تھا دوسرا ڈھکن, بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ 2 دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں, بچی کہاں گئی, اغوا تو نہیں ہو گئی. کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو, تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر, 5-6 سال کی بچی, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی چھوٹی سی غفلت, بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ, بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا, بھول گئے, بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں, یہ آج کرنے ہیں. تو اس کو باؤنڈ کرو, سمجھ رہے ہو. پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا, اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے, جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے, وہ کام تو ہیں لیکن اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ, پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ. یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس, بھائی اس پہ میں سوچوں گا. وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے, عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے, کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں. تو سوچو وہاں بیٹھ کے, اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا, اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کو عادت تھی فوج فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے, اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرا مسئلہ یہ کہ میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے,
اگر کسی نے نیا کاروبار شروع کیا دکانوں پر مال بیچنے کا تو شروع میں وہ کتنی دکانوں سے اسٹارٹ کرے اور کاروبار کے شروع میں کیا کیا اسٹیپ لے کر کاروبار جمنا شروع ہو جائے. میرے بھائی اس کے بارے میں ڈائری لیں اور آپ بیٹھ جائیں کہ کیا پلاننگ. اور پلاننگ میں سب سے پہلے یہ بات لکھیں کہ ہر چیز میں اس کے اہل سے مشورہ لیا جاتا ہے, تو اس کے اہل کون کون ہیں. تو جو بھی کاروبار کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں, یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. ہم تو اپنے کاروبار ڈبا چکے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ, آپ کو کیا مشورے دیں گے. اسلام میں تجارت پر زیادہ زور دیا گیا. دنیا کمانا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کمانا منع ہے. ابے دنیا کمانا منع نہیں ہے, دنیا سے دل لگانا منع ہے, جس پہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. دنیا تو کماؤ بھائی, نہیں کماؤ گے تو مسلمان پیچھے چلے جائیں گے. مسلمانوں کا بیڑا غرق پہلے ہی بہت ہو چکا ہے, مزید بیڑا غرق ہو جائے گا, بالکل غلام بن جائیں گے. ابھی جو تھوڑا بہت اسلام دنیا میں باقی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان معاشی سطح پہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں, جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے. وہ بھی غریب ہو گئے تو گیا کام سے. تو میں بار بار کہتا ہوں غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ صبر کرو جنت ملے گی. اور ایک غربت اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سستی کاہلی کی وجہ سے غربت جو ہے وہ کوئی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, سمجھتے ہو. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے تو ایسا لگ رہا ہے انہوں نے مجھے خط لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہدایات رحمت اور برکت کے بعد میں آپ کا ڈاکٹر اسرار کا طلحہ بن جلیل کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے چینلز نے میری زندگی بدل دی اور اپنے مسلمان ہونے کا صحیح مطلب سمجھایا الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز کے دوران دنیاوی وسوسے آتے ہیں, میں ان سے بہت پریشان ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جن سے یہ وسوسے نہ آئیں. یہ وسوسے وظیفوں سے ختم نہیں ہوتے, ان کا حل یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان پہ پریشان ہونا بند کر دیں. آ رہے ہیں آنے دیں. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا. آپ جاؤ جلدی جلدی وضو کر کے آؤ, نماز جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ. وسوسے کا مریض اسپیڈ سے نماز پڑھے, کیونکہ اگر تمیز سے شروع کرتی ہے نا, وہ بہت لمبی تمیز, اس کی تمیز بہت خطرناک ہوتی ہے. وہ ظہر میں شروع کرے گا, عشاء میں جا کے سلام پھیرے گا وہ. تو جلدی جلدی اسپیڈ سے نماز پڑھیں اور جو آ رہے ہیں آنے دیں, ان کو نہ بھگائیں نہ لائیں. اس کا یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ وظیفوں سے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے. ابھی یہ کیا ہے مفتی صاحب, موجودہ وقت میں ایسا لیڈر جو آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو پسند ہے مگر بعض لوگ اسے یہودی ہے. پرانا ٹاپک ہے, ابھی نہیں بات کرو یار. مہنگائی کی سب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. مہنگائی کے سبب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. چوری ٹوپی ڈرامے جھوٹ فراڈ کر کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. گورنمنٹ کو توجہ دلائیں. سارے مجرم ہیں اس میں برابر کے, سارے مجرم ہیں, کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ابھی چھوڑو اس پہ مجھ سے زیادہ نہیں منہ کھلواؤ میرا. ملک جب اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے گا تو بس ہر وقت یہی ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ چلتی نہیں ہے ہمارے یہاں. اچھا, جب کسی گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے نا, تو جس کو گرایا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتی ہے, اور جو گرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں گرایا. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن ان کو گراتی ہے, پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں, اور جو ان کو گرانے والے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. حالانکہ ملک کا فائدہ اس میں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دو. تو اس کرائٹیریا کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا, کوئی بھی پورا نہیں اترتا, کہ تمیز سے کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے ملک میں. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں فوج کر رہی ہوگی فوج, لیکن سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے فوج کو؟ وہ سیاسی لیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا. اپنی باری میں جب میں وزیر اعظم ہوں گا نا, تو جو حزب اختلاف ہیں وہ فوج کی تعریفیں کر کے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے. پھر جب میں گر جاؤں گا تو اب میں موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کروں گا. کل جن کی نظروں میں فوج اچھی تھی آج ان کی نظر میں فوج بری ہے, کل جن کی نظر میں بری تھی آج ان کی نظر میں اچھی ہے. تو یار یہ کیا 2 منٹ کے لیے بھی کسی ایک جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت ٹکتی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی آج جو حکمران ہیں کل وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نہیں دے رہے, کیونکہ وہ فوج ان کے ساتھ نہیں تھی, فوج سیاست میں مداخلت کر رہی تھی. جب ان کی باری ختم ہوئی تو آج ان کی نظر میں فوج بہت اچھی ہے, جو مخالفین ان کی نظر میں فوج کیا ہے, بہت بری ہے. تو مجھے نہیں پتا اچھی ہے بری ہے, یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن بھائی یہاں ہر شخص اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, کنٹری کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک طرف. دیکھو ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے, بس
کسی کو بھی اپنا باپ بناؤ, ملک کے بعد بناؤ اس کو اپنا باپ. پہلے کیا ہے؟ کنٹری ہے آپ کا. کنٹری کو پہلے فوکس کرو. کنٹری کا فائدہ کس میں ہے؟ تو نہیں ہوتا کوئی بھی پاکستان میں, سمجھ رہے ہو, دنیا میں نہیں ہوتا, پاکستان میں کہاں سے ہوگا؟ اور جو آپ کا مخالف ہے نا, اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے, تبھی تو آپ اس کے خلاف ہو. اگر اچھا ہوتا تو پھر اس کے حق میں ہوتے ہیں نا آپ. اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, کچھ خوبیاں اس میں بھی ہیں. اس اصول پہ زندگی گزرے گی نا تو پاکستان شاید تھوڑا ترقی کر لے. ہمیں ابھی لیڈر سے زیادہ نا قوم کو ضرورت ہے خود سدھرنے کی. دیکھو سیاسی لیڈر قوم کے مزاج کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ کون سا منجن اس وقت زیادہ بکے گا قوم میں. یہ تقریباً سب سیاسی لیڈروں میں یہ چیز مشترک ہے. جس چیز کا, جس نعرے کا منجن بکتا ہے اس کو کیچ کرایا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سب سیاسی لیڈروں کو پتا ہوتا ہے ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاؤ گے, یہ والا منجن بولو زیادہ بکے گا. حالانکہ ان کے پاس خود کوئی حل نہیں ہوتا اس مہنگائی کے علاج کا, نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. لیکن اب وہ منجن اپوزیشن استعمال کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ منجن کون استعمال کرتا ہے؟ حالانکہ جب اپوزیشن تھی تو اس وقت کون سا مہنگائی کم نہیں, اس وقت بھی مہنگائی کا ریشو بہت اوپر گیا تھا. تو میں بار بار کہتا ہوں, یہاں تو میں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ممبر پہ کہ آپ کس کو ہیرو سمجھیں کس کو زیرو سمجھیں, کیونکہ قرآن و سنت نے تھوڑی کوئی بیان کیا, یہ تو رائے ہے, آج ایک ہے کل چینج ہو سکتی ہے, اور کسی کے پاس بھی کوئی یقینی چیز اس بارے میں نہیں ہوتی, صرف تجزیے ہوتے ہیں, تبصرے ہوتے ہیں. تو میں بار بار ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہمیں لیڈروں سے زیادہ خود سدھرنے کی ضرورت ہے. ہم جب سدھریں گے نا تو پھر سیاسی لیڈر کہیں گے کہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے, اس میں وہ نعرہ چلے گا جو پڑھے لکھے لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے. ابھی کیونکہ قوم میں ایجوکیشن کا ریشو بہت کم ہے, ابھی وہ منجن زیادہ بکتا ہے جو جاہلوں میں زیادہ قبول ہوتا ہے. کوئی بھی مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا دے گا, کوئی بھی کسی بھی کو بھی نعرہ لگائے گا, دبا کے منجن بکتا ہے اس کا. تو اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو نا جذباتیت سے ہٹ جانا چاہیے. جذباتیت کا مطلب آپ اپنے سیاسی لیڈر کو سمجھیں کہ اچھا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, اور مخالف کو سمجھیں کہ برا ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے لیڈر کے خلاف جب کوئی بات کرے گا نا تو اس کو تحمل سے سنو گے آپ. ابھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, میں اگر مسلم لیگ کا ہوں تو نواز شریف کے خلاف ایک حرف کوئی میرے سامنے بول کے دکھا دے, میں اس کا جبڑا باہر نکال کے کر دوں گا, اس پہ فحش الزام میں لگاؤں گا جو چل رہا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میرے سامنے کوئی عمران خان پہ ایک اعتراض کر کے دکھا دے, ایک لفظ بول کے دکھا دے, میں اس کا منہ پھاڑ دوں گا. یہ چل رہا ہے ابھی. اس کا مطلب آپ نے نواز شریف کا کلمہ پڑھ لیا, پیپلز پارٹی نے زرداری اور بلاول بھٹو کا کلمہ پڑھ لیا, اور پی ٹی آئی نے عمران خان کا کلمہ پڑھ لیا. بھائی ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا. تو وہ جو ہے نا تین پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک رشین اور ایک پاکستانی. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہے نا, ہوائی جہاز, آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. رشین اور پاکستانی بالکل آسمان سے چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے, بس اتنے اونچے اڑتے ہیں. رشین نے بولا ہماری آپ دوزیں سمندر کی تہ سے چپک کے چلتی ہیں, بالکل اتنی نیچے چلتی ہیں. ابے انہوں نے بولا بالکل لگ کے, انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس کوئی سوائے لیڈروں کے علاوہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو پاکستانی نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے ناک سے کھانا کھاتی ہے. کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ ناک سے. وہ دونوں حیران ہوئے, بالکل ناک سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو آپ بھائی کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, باقی میں کس کی طرف ہوں یہ میں ممبر پہ نہیں بتاؤں گا. یہ تو اپنے دوستوں میں آدمی اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے, یار فلاں ٹھیک ہے, فلاں غلط ہے, فلاں کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ تو چلتی رہتی ہیں, اور میری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے. میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. وہ تو ہر مولانا کی اپنی رائے ہوتی ہے, میری بھی اپنی رائے ہے. لیکن میں ممبر پہ ایک اصول بیان کر رہا ہوں, وہ اصول بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ مسلم لیگ کے ہو, آپ پیپلز پارٹی کے ہو, آپ پی ٹی آئی کے ہو, ایک اصول بنا لو, اپنے لیڈر سے محبت کرو اور یہ عقیدت بھی رکھو, لیکن تھوڑی سی کم, ٹھیک ہے نا. آپ یہ سمجھو میرا لیڈر بہت اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس پہ انگلی اٹھ سکتی ہے, اس پہ احتساب ہو سکتا ہے, انگلی اٹھ سکتی ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے, جیل میں جا سکتا ہے, سب گئے ہیں, سب جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس سب پہ چل سکتا ہے. اور میرا جو مخالف ہے بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو مجھے
ماننے پڑیں گے. تبھی ہم جس حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی, تو میں ایک بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی دوسروں سے کمپیئر کر لو, بس دوسروں سے کیا کرو, کمپیئر کیا جاتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا سیاسی لیڈر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں ایک جیسے ہیں لیکن کوئی کم برا ہے, کوئی زیادہ برا ہے, تو جو کم برا لگ رہا ہو اس کو سپورٹ کر لو. تو ہم یہ لفظ کہہ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جس کی تعریف کریں گے اچھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خامی نہیں ہو سکتی, اور جس کی ہم برائی کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس میں. تو بہت سارے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے خلاف سننے کا تحمل پیدا کرو. جب کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے نا, میں نے یہاں لوگوں کو بتایا وہ اپنے دوستوں کو, میں جب بیان کروں کوئی غلط بات کروں مجھے بیان کے بعد جا کے ٹوکو, اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جب کوئی ٹوک رہا ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے, اس وقت بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. کسی کو بھی اپنی تعریفیں, ہر آدمی کو اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہیں, اپنی برائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن میں نے تجربہ کیا ہے, اس وقت بعض دفعہ مجھے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے ٹوکنے سے جو مجھے فائدہ ہوا ہے نا, وہ تعریف کرنے والوں سے نہیں ہوا ہوگا. ایک منٹ, تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس وقت برا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو بھائی جب اپنے آپ سے اتنی عقیدت جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی, تو کسی اور کے بارے میں تو ہم ویسا ہی نہیں جانتے بھائی, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو سنا ہی ہوتا ہے, اس میں عقیدت اتنی کہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دیا. یہی حال پہلے ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. پہلے بھی آپ کسی لیڈر کے بارے میں کچھ بول دو تو آپ دیکھو لوگ فحش الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آپ مخالف پارٹی کو تھوڑا سا برائی کرو گے نا, مخالف پارٹی آپ پہ فحش الزام لگانا شروع کر دے گی, اور لوگ اس الزام کو درست ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اعتدال پیدا کرو, جتنا جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نہ امام مہدی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے, بہت اچھے ہیں تھوڑے سے کم ہیں. تو اعتدال. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, میں تو ممبر پہ کسی کو نہیں سپورٹ کروں گا, یہ تو ممبر ہے نا, یہاں تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, جے یو آئی کے لوگ بھی ہیں, یہاں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں. بولیں گے مولوی صاحب ہم آپ سے دینی بیان سننے کے لیے آئے ہیں, اپنے جو لیڈر ہیں ان کی برائیاں سننے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا, تجزیہ کا ایک الگ موقع ہوتا ہے. ہاں, ہم نے ہر حکومت میں جو بھی ہم حاکم ہوگا اس کے اچھے کاموں کی ہم تعریف کریں گے, چاہے کوئی بھی ہو. وہ اچھا میرے بھائی والد صاحب کی حیات میں میرے بہت زیادہ ہو گئی, بعد میں موٹر سائیکل پہ لفٹ دینا کیسا, بعض لفٹ دینے والا بھائی موٹر سائیکل پہ لفٹ دینا کیسا ہے, کہہ رہے بعض دفعہ لفٹ دینے والا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے, لفٹ دیا کریں سوچ سمجھ کے. بعض دفعہ جیب سے چیزیں نکال لیتا ہے لفٹ دینے والا, بعض دفعہ بندوق رکھ کے آپ کو لفٹ دے رہا ہوتا ہے, اب بتا تو نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے میں تجھے پہنچا دیتا ہوں. حالات کراچی کے بہت خراب ہیں, اور لفٹ لینے کی ضرورت کیا ہے اگلے کو؟ ساری بسیں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, کیا ضرورت ہے بھکاری پن کے اب لوگوں سے بائکیں روک رکھ کے مجھے, یہ تو بھکاری پن ہے نا. تو بھکاریوں کو تو ویسے ہی نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. بھائی W11 چل رہی ہے, تیرے پاس کم پیسے, W11 میں چلا جا. اگر تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں بچا ہے, تو پھر پیسے دے دو اس کو. اگر واقعی کوئی بیچارہ, اول تو اس میں بھی بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پیسے پتہ نہیں کہاں چھپا کے پھر اگلے کے پاس جا کے کہہ رہا ہوگا پیسے نہیں ہیں, سارا دن یہی کماتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو لفٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. کوئی بوڑھا آدمی ہے بیچارہ, کوئی ضعیف ہے تو ٹھیک ہے, ویسے ہم تو نہیں دیتے بھائی کسی کو لفٹ, تجربے ہیں. ایسے ایسے جیب کترے ہوشیار ہیں, میرے بھائی بائک پہ جا رہے کسی کو لفٹ دے دی انہوں نے, آگے جا کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا جیب چیک کر لے بھائی, میں نے کچھ نہیں نکالا. اس کو خود پتا تھا کہ لوگ نکالتے ہیں. اچھا میرے بھائی نا بار بار اپنی جیب کو چیک کر رہے ہیں کوئی نکال نہ لے, تو وہ اتنا ہوشیار تھا, اس نے کہا چیک کر لو میں نے کچھ نہیں نکالا. تو نکالتے ہیں, جیب کترے بھی ہوتے ہیں, اور آج کل تو بندوق رکھ لے گا آگے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور ویسے بھی بھکاری پن کیا ہے, یہ گاڑیاں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل چلے جاؤ. حضرت میں نوکر اس کی ڈیل میں تمام علماء کو احترام سے دیکھتا ہوں, مگر 3 علماء کا دفاع بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہی سیاسی سوال یہاں نہ پوچھا کرو. میں یہاں ممبر پہ کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ یہاں میرا ٹاپک نہیں ہے. میں یہ کیونکہ یہاں میں نے وہ بات بتانی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, اور کسی کا کرپٹ ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ کسی کا ایماندار ہونا قرآن و سنت سے. اس میں میرا تجزیہ ہوگا تو وہ نجی محفل میں کبھی آؤ پھر ہم کریں گے, اور وہ ہر ایک کے سامنے کریں گے بھی نہیں, وہ انہی کے سامنے کرتا ہے انسان دل کی باتیں جس پہ بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے. ادھر بیٹھ کے ہم اپنا تبصرہ کریں گے, اور اس کی حیثیت بھی ایک تبصرے کی ہوگی, اس کی حیثیت. ہاں جو اگر میرے پاس کوئی ثبوت ہیں کسی کے بارے میں, پھر وہ یقینی تبصرہ ہوگا. تو کچھ تو ہمارے پاس ثبوت ہیں,
اس میں ہم جب آپ کے سامنے تبصرہ کریں گے تو 2 اور 2 4 کی طرح تبصرہ ہوگا وہ, اس میں آپ کے پاس پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہوگا, پھر منہ سے جھاگ نہیں نکالنا, غصہ نہیں کرنا, سمجھ رہے ہو. بعض دفعہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, فلاں کے, میں بتانا شروع کرتا ہوں یہ رائے ہے, ایک دم جھاگ نکلنا غصے, یہ کیسے کہہ دیا, میں نے کہا یہ اس کا ثبوت ہے بھائی, یہ ثبوت ہیں, یہ گواہیں, نہیں یہ, ابے پھر پوچھا کیوں تھا, ہیں پوچھا کیوں تھا, تو نے چپ رہتا اچھا نہیں تھا. تو یہ عجیب بات ہے یار, ہم سے میری رائے بھی پوچھ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ وہ والی رائے بتاؤ جو میری رائے ہو. تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو میری آپ کی والی رائے نہیں بتائیں گے. وہی سوال ہو گیا نا کہ وہ ایک نے پہلی پوچھی, پہلے زمانے میں یہ سرائکیوں میں نا وہ وڈیرے ہوتے تھے, سردار ہوتے تھے, تو یہ اپنے نوکر رکھتے تھے, تو لوگ اس سردار کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہے. تو سردار نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھ لوگ مجھے کہتے ہیں بے وقوف ہوں, تو ایسا کر مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ, میں اس پہیلی کا جواب دوں گا, جس سے پتہ چل جائے گا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں, لیکن ایسی پہیلی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو. یہ ہو رہا ہے سیاست دانوں کے بارے میں, جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ جواب دینا مفتی صاحب جو میرے دماغ میں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پہلی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو, اگر مجھے جواب نہیں آیا نا تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اب وہ بیچارہ, اس کو تو تھا کہ یار میرے مالک کو جواب نہ آیا تو یہ تو مجھے کوٹے کا پکڑ کے, تو سوچتا رہا کوئی آسان سی پہیلی. بہت دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے حضور ایک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے, میاؤں میاؤں کرندی ہے. اتنا واضح بتا دیا, میاؤں میاؤں کرندی ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے. گھروں میں اکثر چولہے کے گرد گھومتی ہے نا, اور آخر میں کہتی ہے میاؤں میاؤں کرندی ہے. وہ آج کے لوگوں کی طرح تھا کہ اپنے لیڈر کے بارے میں نا, وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے مرغا کوکیڑ. اب یہ تو پھنس گیا, اس نے بولا بھائی میری تو واٹ لگنے والی ہے, لیکن یہ تھا بڑا ذہین. اس نے کہا حضور یہ لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے جواب, اتنا کریکٹ جواب, ایک دم 100% درست, یہ اتنا مینٹل لیول کسی کا نہیں ہو سکتا, ایسی مینٹل اپروچ اور اتنی ذہانت. اور بھائی یہ تو نیوٹن اور آئنسٹائن میں نہیں تھی اتنی ذہانت. حضور یہ آپ بے ایمانی کر رہے ہو, یہ لگتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے جواب, آپ بے ایمانی کر رہے ہو. کہتا ہے نہیں عقل جی دوڑ ہے, عقل کوئی نہیں بتانے والا. تو لوگ مجھ سے آ کے سیاسی لیڈروں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے دماغ میں ہے نا میں وہ جواب دوں. تو نہ پوچھو بھائی, ہمیں چپ رہنے دو. جب پوچھو گے پھر میں بعض دفعہ بات کر دیتا ہوں, پھر میں اس کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہوں, تو پھر وہ جھاگ نکلتا ہے لال سرخ, اوے یہ وہ. تو پوچھا کیوں تھا, آرام سے آؤ, شادیوں کی بات کرو, پتلی گلی سے نکلو, تبصرہ ہی نہ کرو ہم سے. چلو بھائی. اور دوسرا, آج کل کسی کی رائے کے خلاف بات کرو وہ الزام فوراً لگا دیتا ہے, اس سے بڑا غصہ آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو تو الزام لگ جائے گا جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہے نا ان کا پٹھو ہے, فلانے سے پیسے کھائے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرو تو بوٹ پالیشیا. تو وہی بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بس وہ بات کریں جو آپ کے دماغ میں ہے, پھر ایک نمبر ہیں ہم. تو اس لیے ان مسائل پہ میں چپ ہی رہتا ہوں آج کل. چپ کر کے بیٹھے رہو, آرام سے شادیوں کی بات کرو, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب شادیاں ہوں گی دبا کے اسپیڈ سے بچے پیدا ہوں گے, پھر آپ اپنی سیاسی تنظیم بنانا, آپ کو اپنے گھر سے اتنے ووٹ مل جائیں گے انشاءاللہ کہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک ہے نا. چلو یار بہت سارے سوالات ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ جلیل کسی محرم کے ساتھ جائز ہے کہ ضروری ہے. بھائی ایک دو سوال لوگوں سے لے لیتے ہیں جلدی جلدی, ایک دو سوال لے لیتے ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ جلدی. اچھا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. جو انہوں نے سوال پوچھنا ہے بس جلدی جلدی میں یہی نمٹا رہا ہوں. ہیں ہاں, ان کا بیٹا کوئی نہیں. بیگم کے نام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بیگم کو مکمل قبضہ بھی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, یہ سوال لکھ کے لے آئیں آپ. لکھ کے دیا ہے نا, بس وہ ریٹرن میں جواب دے دوں گا. آپ کیا پوچھ جی ہاں 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 ہاں. نہیں اب والدہ جب گھر میں موجود ہیں تو والدہ ہی امیر ہے نا. ہاں والدہ مرد امیر کا مطلب ماں پہ تھوڑی امیر ہوتا ہے, بیوی پہ سربراہ ہوتا ہے, ماں کا سربراہ نہیں ہوتا. دل سے دعا اللہ ان کو کامیاب کرے, اللہ شفا دے ان کو.
جائز ہے لیکن کام کو فوکس کریں اور دعاؤں کو فوکس کریں. جی تو ولیمہ تھا نا, تھا تو ولیمہ. نہیں وہ کوئی شریعت نہیں ہے نا, ہم تو شریعت کو دیکھیں گے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس زمانے جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا اسلام سے پہلے, اس کو تھوڑی فوکس کرنا ہے ہم نے. اچھا پھر عصر کے بعد, عصر کے بیٹھ جاؤ شاباش. جلدی پوچھنا ہے کچھ. اچھا ماشاء اللہ. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں قبرستان جانے کے بعد واپسی میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے. جمعے سے پہلے پڑھنا سورہ کہف زیادہ افضل ہے, جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں قول ہیں علماء کے. بعض علماء کہتے ہیں 6 سنت موقد ہیں, بعض کہتے ہیں 4 موقد ہیں. ہماری رائے 4 موقد ہیں. اصل الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نے اسی کو ترجیح دی ہے. کچھ نہیں ہوتا, 2 توبہ استغفار کریں بس ان کے لیے, خوابوں پہ نہیں زیادہ جائیں. خواتین کے بال ٹوٹ جاتے ہیں, ان کو پھینک دیں اور کیا ہے, کہیں بھی پھینک دیں ان کو. بعض خواتین, ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے بال ٹوٹتے ہیں تو میں سمندر میں پھینکتی ہوں. اب عجیب بات ہے, بالوں کو بچایا جا رہا ہے کہ مردوں کی نظر نہ پڑے, اور اس کے لیے سمندر پہ جا رہی ہیں, تو وہاں بیسیوں مردوں کی آپ پہ نظر پڑے گی. تو یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے. تو کہیں بھی پھینک دیں. ایسے انسانی بال ہیں نا, تو گٹر میں نہ پھینکیں ان کو, کہ انسان کے بہرحال ایک تعظیم ہے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن وغیرہ, یہ سب چیزوں کو گٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے. مٹی کے نیچے کیاری میں دبا دیں. کیا؟ ہاں بھائی, میں نے گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, اس گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو. جب میں نہیں ہوتا, سفر میں ہوتا ہوں, تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بیان نہیں ہوگا. اس اتوار کو بیان ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. وہ گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو, اس میں اطلاع مل جاتی ہے. اور جلدی سے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو, سپیڈن کے ساتھ سپیڈن. ہاں اس کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا. کسی پہ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے نا, جب وہ مر جائے تو اس کے وارثوں پہ وہ قرضہ نہیں ہوتا. اس نے وراثت میں مال چھوڑا ہے تو قرضہ ادا ہوگا, نہیں چھوڑا تو گیا بس. آخرت میں قرض دار جانے اور وہ جانے, وہ خود ہی بھگتیں گے. سمجھتے ہو؟ آپ کے ابا 1 کروڑ روپے لے کے دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ نہ کرے, اس کے بعد ان کی وراثت میں 1 کروڑ ہیں تو قرضہ ادا کرو, نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دو گے تو اچھی بات ہے, لیکن ذمے میں نہیں ہے. تو بھائی کا بھی ایسا ہی ہے. قبروں پہ پکارنا نہیں چاہیے جا کے, بس جاؤ دعا مانگو میت کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لو. اور کوئی سوال, آخری سوال لے لیتے ہیں بھائی, یہ بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے. میں نے تو مانگی نہیں دعا نماز کے بعد, نہیں مانگی نا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے کہاں دعا مانگی ہے, نہیں مانگی. جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے وہ کیوں میرے پہ لگا رہے ہو بھائی. یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ مجھ سے کہو کہ مجھ صاحب جب آپ 4 شادیوں پہ بات کرتے ہو تو آپ نے دوسری کیوں نہیں کی. کتنا بڑا الزام ہوگا نا, فحش الزام. بس یہ ٹاپک بھی ختم کرو, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان رہیں. جی ہاں 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 دیکھیں, زکوٰۃ کم کرنے کے لیے اگر کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے نا, کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہ ہو, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بزنس کی نیت سے ایک چیز خریدوں گا تو زکوٰۃ مجھ پہ بہت بن جائے گی, تو میں بزنس نہیں کرتا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے.
انسان کام کرتا رہے, جب زکوٰۃ کی تاریخ ہے جتنی بنے اللہ کا نام لے کے دے دے, اس میں برکت ہوتی ہے. ان تدبیروں میں پڑھنا, بہرحال دل نہیں اس پہ راضی ہوتا.